अस्सलाम वालेकुम जी। इन दिनों जो ख़बरें आ रही हैं उनमें कुछ ख़बरें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। इनमें सबसे बुरी ख़बर क्या है ये आप बताएं हमें। एक तो ये है कि इंतशार बहुत ज़्यादा हो गया है। 9 मई के वाक़यात थे, उसके बाद से अब जो पिछला जो 9 तारीख़ गुज़री है उसमें जो वाटर गन मारी गई उनको, वहाँ पे जो धरना दे के बैठे हुए थे जेल के बाहर, इस सारे दौर में जब तकरीबन आप ये देखिए कि 9 मई से 9 दिसंबर तक का जितना टाइम गुज़रा है, 9 मई के वाक़यात और 9 दिसंबर का वाक़या, इन वाक़यात में एक बड़ा वाक़या तो हो गया अब कि एक सज़ा हो गई एक बड़े आदमी को। इसमें सिर्फ यही बातें नहीं हैं कि ये 9 मई का वाक़या हुआ, फिर ये 9 दिसंबर का वाक़या हुआ, फिर एक बड़े आदमी को सज़ा हो गई और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ और सज़ाएं भी होंगी। भाई बड़ा वाक़या तो ये है कि इंतशार बढ़ता जा रहा है और इसमें ये समझ नहीं आ रही कि इस इंतशार को लगाम कैसे दिया जाए। ये ख़बर है बजाय ख़ुद कि जो इंतशार है उसको लगाम देने की वाली कोई ताकत सामने नहीं आ रही। इससे बड़ी ख़बर पाकिस्तान में कोई नहीं है इस वक्त। अच्छा, वो रुकावट क्या है कि इंतशारी दौर को लगाम देना क्यों मुश्किल हो रहा है? वैसे तो कौमी इत्तेफाक राय एक चीज़ होती है, वो वाहिद हल होता है इस इंतशार का। अच्छा, वो क्यों नहीं हो रहा? कौमी इत्तेफाक राय क्यों सामने नहीं आ रहा? जो 9 दिसंबर का वाक़या है, ये अभी जो वाटर गन मारी गई जेल के सामने लोगों को और सख्त सर्दी में, इस वाक़े तक ये जो बड़े मुल्ज़िमान को सज़ा होने के बावजूद ये उम्मीद क्यों नहीं पैदा हो रही कि वाक़यात अब ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, मुल्क सही डगर पे चल पड़ेगा, कोई प्लेटफार्म बन जाएगा कौमी इत्तेफाक राय का, कोई बड़ा लीडर सामने आ जाएगा? नहीं आ रहा। ये एक बड़ी ख़बर है कि ये नहीं हो रहा। अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि छोटे जो मुल्ज़िमान हैं, काफ़ी सारे छोटे मुल्ज़िमान भी हैं इसमें, वो उनको सज़ा कब होगी या उनको सज़ा दी जाएगी या नहीं? ऐसे हालात में जब इंतशार बढ़ता रहे और सवालात के जवाबात ना हों, तो मज़ीद जो ख़बरें हैं, जो बुरी ख़बरें हैं साथ साथ, वो भी सामने आ जाएं तो मुश्किल हो जाता है कि बंदा ये सोचे कि इससे हम निकलेंगे किस तरह, पाकिस्तान इस इंतशार से निकलेगा किस तरह। एक और बड़ी ख़बर सुन लें। बैरून मुल्क से $350 वापस लाने का एक प्लान बनाया गया और वो पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं उनके जो असासे हैं उनका ये अंदाज़ा लगाया गया है कि $350 तो अरब डॉलर तो कम से कम हैं। वो भी अब लग रहा है कि मुश्किलात का शिकार है। इस बड़े इंतशार में ये काम नहीं हो रहा। अब जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं पाकिस्तान की, उनका प्लेटफार्म ना बनाना इस वक्त कौमी इत्तेफाक राय का, वो भी इंतशार में इजाफा हो रहा है उसकी वजह से। अच्छा, ये जो प्लान बनना चाहिए, इसमें रुकावट क्या है? क्यों नहीं बन रहा? ये इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे पास वो लीडर नहीं हैं जो कि कैपेसिटी रखते हों कि वो दोनों तरफ जो मुखालफत है उसको कम करें ताकि इंतशार कम हो। उसके लिए प्लेटफार्म बनाएं और वो प्लेटफार्म इतना तगड़ा हो कि आवाम को भी समझ आ जाए कि भाई अब ये ज़रूरी है और इनको काम करने दो। ये जो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये कि इंतशार तो मज़ीद फैल सकता है। अच्छा, इस प्लान की शुरुआत में जो रुकावटें हैं, इस दौरान एक और बुरी खबर आ गई और वो ये है
کہ جو کروڑوں ڈالر عالمی اداروں اور ملکوں نے پاکستان کو دیے تھے پچھلے 3-4-5 سال پہلے، ان سالوں کے دوران، تو وہ کہاں گئے؟ کل ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کی جو آخر میں بات کی گئی وہ یہ کہ وزیر اعظم اور صدر کو خط لکھے جائیں، کیونکہ صورتحال ایک اور بری پیدا ہو چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کئی ترقیاتی جو منصوبے ہیں پاکستان کے، پچھلے 3-4-5 سال میں جو پیسے آتے رہے ہیں ان کے لیے اور ڈالر میں آتے رہے ہیں، تو اس میں بھی ایک بری خبر آ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کئی منصوبوں سے جو پیسے آئے تھے ڈالر میں، وہ کئی منصوبوں سے نکال کر دوسرے منصوبوں میں شفٹ کر دیے گئے، ٹرانسفر کر دیے گئے۔ اب ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیسے خرچ ہوئے، کتنے ہیں، کتنے ختم ہو گئے، کہاں گئے۔ اس پہ وزیر اعظم اور صدر کو خط لکھا جا رہا ہے۔ جو کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی اقتصادی امور کی، اس کی میٹنگ میں یہ مختلف جو ایم این ایز تھے، خواتین اور مرد دونوں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جو ترقیاتی منصوبے ہیں اور پلان ہیں، ان کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ پیسے اتنے ہوتے ہیں، کام اتنا ہوتا ہے، اور پھر اس پہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک اور چیز بھی بیچ میں نکل آئی ہے کہ اتنے پیسے تھے، سارے کے سارے ایک منصوبے سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو گئے، اور پھر اس کا ٹریک نہیں مل رہا کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ اچھا، جب انتشار ہو نا تو اس قسم کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، ورنہ یہ وزیر اعظم کو اور صدر کو خط لکھنے کا نہ کہا جاتا۔ اب یہ ساری جو خبریں آ رہی ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نہ صرف سیاسی بلکہ اقتصادی، معاشی انتشار بھی بڑھ رہا ہے اس ملک میں۔ اچھا، ان رقوم کو تلاش کرنے کا، یہ جو رقمیں غائب ہیں، ان کو تلاش کرنے کا عمل شروع کرنے کے لیے وزیر اعظم کو اور صدر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی کمیٹی بنائی جائے خصوصی، جن کی نگرانی صدر اور وزیر اعظم کریں، اور وہ معلوم کریں کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ دیکھیں، اٹلی جیسے ملک، یورپ کے کچھ ملک، کچھ دنیا کے بڑے بڑے ادارے، انہوں نے جو پیسے دے رکھے ہیں، ان کی جواب دہی وہ تو کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ پیسے کہاں گئے۔ یہاں پہ نہیں پوچھا جا رہا کسی سے، ورنہ یہ وزیر اعظم کو اور صدر کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، ڈالر میں حاصل ہونے والے جو ترقیاتی منصوبوں کے رقوم ہیں، وہ غائب ہو جانا جو ہے، میں نے عرض کیا، یہ اس ملک کا بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے۔ اب انتشار بھی ہے اور اسکینڈل بھی وجود میں آ رہے ہیں۔ اب ان اسکینڈلوں کو کون روکے گا؟ ایک ایسا پلان کون بنائے گا کہ ملک میں اتفاق رائے ہو جائے؟ اب یہ دو بڑے سوالات رہ گئے ہیں اس ملک میں۔ اگر ایسے دو بڑے سوالات کا جواب نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتشار رکنے کا نام نہیں لے گا۔ قرضے جو بڑھتے رہے ہیں پاکستان کے، اور جو قرضوں کی رقوم چوری ہوتی رہی ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے جو سامنے نہیں آ رہی۔ بعض اوقات ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی جانب سے کچھ اشارے ملتے ہیں کہ بھائی آپ ان معاملات کو روکیں، لیکن ایک بات بتائیں، یہ جو انتشار ہے، اس کو روکنے کے لیے کون باہر سے بات کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو کہہ دیا جائے گا کہ جی یہ تو ہمارے قومی امور میں مداخلت ہے۔ مداخلت اس وقت ہوتی ہے، یا اس کی شروعات اس وقت ہوتی ہیں، جب قومی امور، سیاسی بھی اور معاشی بھی، انتشار کا شکار ہونے لگیں اور ان کا حل نہ نکل پائے، نہ سیاسی جو مسئلے ہیں ان کا حل نکل پائے، نہیں نکلتا، یا اور ساتھ ہی معاشی مسئلوں کا بھی حل نہیں نکلتا۔ اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جو معاشی معاملات ہیں ان پہ تو کوئی ایک قومی کمیٹی بٹھائیں نا، ان کے لیے صدر اور وزیر اعظم کو باقاعدہ کوئی شروع کرنا چاہیے نا، کوئی انیشیشن کرنی چاہیے، ابتدا کرنی چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، سیاسی اور معاشی انتشار کو روکنے کا جو منصوبہ ہے
وہ اگر اکٹھا کر دیا جائے کہ جو خط لکھا جا رہا ہے اب صدر اور وزیر اعظم کو، ان کو اگر اکٹھا کر دیا جائے کہ آپ سیاسی انتشار روکنے کے لیے جو پلان بنائیں گے اس کا ایک حصہ معاشی انتشار جو ہے اس کو بنا دیں۔ اچھا، اب یہ ایمرجنسی ایشو بن چکا ہے پاکستان میں۔ ہم روزانہ بلکہ ہر گھنٹے دو بعد دیکھتے ہیں کہ فلاں لیڈر کے بارے میں ویلاگ ہو رہا ہے، فلاں لیڈر کی جو ہے پرانی باتیں یاد کی جا رہی ہیں، فلاں لیڈر کا مستقبل کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، فلاں لیڈر یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ کیا یہ کام کی باتیں ہیں اس وقت؟ یہ بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ 9 مئی سے جو واقعات شروع ہوئے تھے وہ واقعات کم نہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو 9 دسمبر کو ابھی جو واقعہ ہوا ہے واٹر گن مارنے کا، تو یہ تو علامت ہے کس چیز کی کہ انتشار رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور جو کیپیسٹی والا کوئی بندہ نہیں پیدا ہو رہا پاکستان میں جو اس انتشار کو، سیاسی اور معاشی انتشار دونوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بنائے اور اس پر بہت ایمرجنسی کے طور پہ کام کرے۔ کوئی ایسا سامنے نہیں آ رہا۔ کیا پاکستان میں کوئی بھی لیڈر ایسا اب نہیں ہے جو ایسا ایک پلیٹ فارم بنائے اور اس کی رکاوٹ کوئی نہ ہو؟ دیکھیں، ایسا پلیٹ فارم سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ جو بھی بندہ، جو بھی سیاسی لیڈر، وہ چاہے عمر میں 50 سال کا ہو یا 80 سال کا ہو، اس پیٹے میں، اس عمر کے دوران کچھ لوگ تو سوچتے ہیں نا کہ اس ملک میں مسائل کا حل کیا ہے، تو جو بھی اس کے بارے میں آواز اٹھاتا ہے تو آپ یہ معلوم بات ہے کہ اس پہ شک کیا جائے گا۔ اب یہ بہت کینسر والی بات ہے۔ یہ شک جو ہے یہ ایک کینسر ہے کہ پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس سیاسی اور معاشی انتشار کو روکے۔ اچھا، اگر یہ نہ رکا تو آپ نے دیکھ لیا کہ یوکرین کے ساتھ کیا ہوا، وہاں بھی ایک انتشار تھا۔ اس انتشار میں پہلے ٹرمپ نے ہاتھ ڈالا، اس کے بعد کیا ہوا، پوٹن نے اس کا جواب دیا۔ اب وہ جو تنازع تھا وہ چلتا رہا، وہاں بمباریاں شروع ہو گئیں ملک میں۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری صورتحال اتنی خراب ہو کہ باہر سے اس قسم کی کوئی مداخلت ہو جائے۔ اس مداخلت کو روکنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسا پلیٹ فارم وجود میں آئے۔ اچھا، آپ اگر سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس ملک کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بندہ نہیں ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک ہے کیپیسٹی، کہ اس میں اتنی جرات اور عقل ہو کہ وہ ایسا پلیٹ فارم بنائے اور اس کا صحیح پلان بنائے، اور دوسرا متنازع شخصیات، کہ اس پاکستان میں اب ایسی بڑی شخصیات جو کہ ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں، پارلیمنٹ میں آتی ہیں، بات کرتی ہیں، جلسے کرتی ہیں، اس پہ کوئی نہ کوئی تنازع ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی شک ہے، اس کے ساتھ کوئی کہانی جڑی ہوئی ہے۔ یہ صورتحال اتنی خوفناک ہے کہ نہ کیپیسٹی بلڈ ہو رہی ہے، نہ پلیٹ فارم بن رہا ہے، نہ کوئی قومی پلان وجود میں آ رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں کوئی ایک قومی فریضہ ادا کرنے کے لیے کہ پاکستان میں اس پلیٹ فارم کو شروع کیا جائے، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ حزب اختلاف اور حزب حکمرانی دونوں کچھ لوگوں کو بٹھائیں، وہ خاموشی سے اپنا کچھ کام چند دن کریں اور وہ ایک پروگرام باقاعدہ لکھ کے دیں کہ ایک پلان بنے گا اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنے گا۔ اس پلیٹ فارم کی یہ قواعد و ضوابط ہوں گے، اور وہ جو پلان ہوگا اس کی یہ گول ہوں گے، مقاصد ہوں گے۔ یہ جو گول اور مقاصد ہیں وہ جب سامنے آ جائیں گے، اگر وہ بھی کچھ کام نہیں کرتے تو وہ تو ہماری قسمت ہے پھر۔ لیکن اس کو شروع کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور یہ سوال کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال عام نہیں ہے پاکستان میں، اور یہی تکلیف دہ ہے کہ کوئی 1-2 بندے سامنے آئیں، وہ آواز اٹھائیں کہ ایک پلیٹ فارم چاہیے اور ہمیں گولز چاہیے، اور گولز اس لیے چاہیے اور پلیٹ فارم تاکہ جو سیاسی اور معاشی انتشار ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔